आज जब तलत हुसैन को अबू ज़ैबी वापस आए हुए 15 साल हो गए थे और वो अपने कमरे में रखे सादा से सामान, जिसमें 2 सिंगल बेड, 2 सिंगल सोफ़े, एक छोटा सा फ्रिज और कमरे के कोने में पड़े ओवन और चंद बर्तनों के साथ मौजूद था। पहले तो इस कमरे में इंडिया से आने वाला एक शख्स भी उसके साथ ही इसी कमरे में रहता था, लेकिन अब तकरीबन 5 साल से तलत हुसैन खुद अकेले ही इस कमरे में रह रहे थे। लेकिन पाकिस्तानी लोगों में से चंद दोस्त थे जो अक्सर मिलने आ जाया करते थे, तो कुछ वक्त अच्छा गुजर जाता। 5 साल पहले जब इंडिया से आने वाला परदेसी हरीश भी वापस चला गया, क्योंकि उसकी सेहत भी ठीक नहीं रहती थी और वो उम्र का ये हिस्सा अपने घर वालों के साथ गुजारना चाहता था। जाते जाते उसने तलत हुसैन को भी मशवरा दिया कि आप अपने वतन वापस लौट जाओ। अब तो बच्चों की शादियां भी हो चुकी हैं, लेकिन तलत हुसैन ने यही सोचा कि चंद साल और जहां काम करता हूं, जब तक हिम्मत है फिर लौट जाऊंगा और अपने पोते पोतियों और नवासी नवासियों के साथ वक्त गुजारूंगा। तलत रोज़ सुबह की नमाज पढ़कर चूल्हे पर चाय रख दिया करता, फिर हल्का सा नाश्ता करने के बाद काम पर निकल जाता। लेकिन आज सुबह जब उठा तो उसे अपना सर भारी भारी महसूस हुआ। तलत ने यही समझा कि ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। उसने आराम करने का सोचा और काम से छुट्टी कर ली। 2-3 गलियां छोड़कर एक गली में एक और पाकिस्तानी फैमिली रहती थी, जिसमें मौजूद अली अहमद भी उसी के साथ काम करते थे और अक्सर रात में दोनों तलत के पास बैठकर गपशप लगाते। वो भी तकरीबन 20-25 साल से अबू ज़ैबी में ही रहते थे। बोझल तबीयत के साथ आंखें मूंधे सुबह से तलत हुसैन अपने बिस्तर पर नीम दराज थे। तकरीबन 3-4 घंटे के लिए आंख लग गई तो दोपहर 2 बजे जाकर आंख खुली। बिस्तर से उठकर बाथरूम गए और वापस आकर कोशिश की कि कुछ खाने को बना लें, लेकिन जिस्म में हिम्मत ना पाकर दोबारा बिस्तर पर बैठ गए। बेड के साथ रखी साइड टेबल पर डायरी उठाकर देखने लगे, जिसमें ऊपर नीचे रखी तस्वीरें नज़र आईं। जिस जिस तस्वीर पर नज़र पड़ती वही वही मंज़र उनकी आंखों के आगे झूमने लगता। सबसे पहले अरसलान की तस्वीर नज़र आई तो सारा मंज़र आंखों के सामने आ गया कि जब पाकिस्तान से ज़ाहिर भाई का फ़ोन आया था कि मुबारक हो भाई, अल्लाह ने आपको बहुत प्यारे बेटे से नवाजा है। इस खबर का सुनना था कि तलत हुसैन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। खुद को बेबस महसूस करने लगे कि कब अपने बेटे के लम्स को महसूस करेंगे। भागे भागे मिठाई की दुकान पर गए और सब जानने वालों का मुंह मीठा करवाया। सब मुबारकबाद दे रहे थे। अपने सब तो दूर थे, लेकिन वो अपने जैसे गैरों से ही खुशियां बांट रहे थे और ना करते 3 साल बाद पाकिस्तान जा सके थे। तो तब अपने बेटे को गोद में उठा लिया था जब अरसलान भाग दौड़कर खेलना शुरू हो चुका था। फिर हिना और फिर सबा की पैदाइश पर भी उसकी कुछ ऐसी ही हालत थी। बच्चे आहिस्ता आहिस्ता बड़े हुए तो फ़ोन पर तोतली ज़ुबान में अब्बू अब्बू कहकर बात करने लगे। अपनी नन्ही नन्ही ख्वाहिशें बताते, अपनी छोटी छोटी शिकायतें भी लगाते और हर बार अब्बू को पास आने का भी कहते। इतना बहादुर नहीं था तलत हुसैन जितना बच्चों के मुस्तकबिल की खातिर बनने की कोशिश कर रहा था, और सबको लगता था कि शायद इसे बहन भाइयों, माँ बाप और बच्चों की परवाह नहीं। बच्चे बड़े हुए तो उनकी पढ़ाई के खर्चात भी बढ़ने लगे। पाँव में तो जैसे जिम्मेदारियों की बेड़ियाँ ही डली थीं जो उसे वहाँ से हिलने ही नहीं देती थीं। हिना और सबा की तस्वीर नज़रों से गुजरी तो सोच का रुख सबा के शानदार रिज़ल्ट की तरफ मुड़ गया, जो बचपन से लेकर बड़े होने तक हमेशा टॉप करती आई थी और बच्चों की हर कामयाबी पर उन्हें शायाने शान गिफ्ट्स लेकर भेजा करते थे ताकि उन्हें किसी भी चीज़ की कमी ना हो। हमेशा सबकी खुशियों के बारे में ही सोचते। फिर अचानक से सायका की तस्वीर सामने आई तो बार बार सायका का दोहराए जाने वाला इसरार सामने आने लगा कि अब वापस आ जाएं आप।
اب تو ارسلان کی نوکری بھی بہت اچھی لگ گئی ہے۔ جوانی سے لے کر بڑھاپے تک سائقہ کا یہی اصرار رہا، لیکن وقت اور ذمہ داریوں نے اپنی بوجھ تلے طلعت کی خوشیوں کو روندے رکھا۔ دوسری طرف سائقہ نے بھی اپنی ہر خوشی کو دل میں دبائے رکھا اور بچوں کی پرورش میں لگی رہی۔ جب بھی طلعت پاکستان آتا تو دوبارہ جدائی کا سوچ کر وہ ہمیشہ دم بخود رہ جاتی اور چاہ کر بھی وقت اور طلعت دونوں کو نہ روک سکتی۔ اب سامنے ایک پرانی تصویر آ گئی جس میں امی جی، ابا جی اور سب بہن بھائی تھے۔ یہ غالباً طلعت حسین کے بچپن کی تصویر تھی جو پہلی مرتبہ پاکستان سے ابوظہبی آنے پر طلعت اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ شروع میں امی کی بہت یاد آتی تھی۔ ابا جی کی کاندھے پہ دی ہوئی تھپکی کا بھرم بھی تو رکھنا تھا کہ خود محنت کر کے کامیاب ہونا ہے، ایک ذمہ دار بیٹے کا فرض بھی ادا کرنا تھا۔ اکثر شام میں جب تھکا ہوتا تو امی کا گرم دودھ سے بھرا پیالہ لانا یاد آ جاتا جو وہ شام میں سب بچوں کو دیا کرتی۔ بھائیوں کا ہنسی مذاق کرنا، بہنوں کا خیال رکھنا سب یاد آ رہا تھا۔ اچانک سے وہ لمحہ بھی آنکھوں کے سامنے آ گیا جب پاکستان سے ابا جی اور 6 ماہ بعد امی جی کی وفات کی اطلاع ملی۔ کتنا مشکل ہو گیا تھا خود کو سنبھالنا۔ دوستوں کے گلے لگ کر روتا رہا۔ ابا جی کی وفات پر فوراً پاکستان گیا۔ وہ وقت، وہ دن اسے کبھی بھولا نہیں تھا۔ اپنے سینے میں درد کا سمندر لیے پھر بھی بہنوں کو اور امی کو حوصلہ دیتا رہا۔ 2 ماہ رہنے کے بعد واپس آیا تو 4 ماہ بعد امی کا انتقال ہو گیا۔ اس بار بے حد کوشش کے باوجود امی کے جنازے پر نہ پہنچ سکا۔ امی کی وفات کے تیسرے دن پہنچا اور صبر کا دامن چھوڑ کر چھوٹے بچے کی طرح روتا، بلبلاتا اور تڑپتا رہا۔ بس دنیا ختم اور گھر قبرستان محسوس ہو رہا تھا۔ اس بار سب نے بہت مشکل سے اسے سنبھالا۔ وقت ہی سب سے بڑا مرہم ہوتا۔ اسی نے طلعت کو دوبارہ زندگی کی طرف آنے میں مدد دی اور ایک بار پھر بیوی، بچوں، بہن بھائیوں کو چھوڑ کر دوبارہ واپس آ گیا۔ زندگی اتنی آسان نہیں تھی جیسی دیکھنے میں لگتی تھی۔ شام کو تھک کر آتا، آگے سے ماں باپ کی دعا کا نہ پانا اور بچوں کی مسکراہٹ اور بیوی کا دکھ سکھ میں ساتھ نہ پانا، یہ سب بہت بڑی محرومیاں تھیں۔ نہ کوئی کھانا بنانے والا ہوتا۔ شام میں خود کو کپڑے دھو کر بالکنی میں لٹکا کر سکھانے پڑتے۔ عید کی خوشی بھی غیروں کے ساتھ بانٹنی پڑتی۔ بیماری میں بھی پردیس میں رہنے والے دوست ہی کام آتے اور سب کو ہمیشہ یہی کہا کہ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اتنی مضبوطی تو صرف مرد میں ہی ہو سکتی جو سب کے دکھ سکھ پردیس میں اکیلا بانٹتا رہا، لیکن کبھی کسی کو اپنی صحت کے بارے میں نہیں بتایا۔ ہمیشہ یہی سوچا بس چند سال اور۔ اب تو حنا اور صبا دونوں اپنے گھروں کی ہو چکی تھیں۔ دل ہی دل میں رات سونے سے پہلے طلعت نے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ وقت آ چکا ہے، بس تھوڑی صحت بہتر ہو، اپنے وطن، اپنے بچوں کے پاس واپس لوٹ جاؤں گا۔ رات سے ارسلان کے بیٹے کی معصوم ضد کانوں میں گونج رہی تھی کہ دادو آپ جلدی آ جائیں۔ ان خیالوں کا سلسلہ ابھی ٹوٹا نہیں تھا کہ فون کی گھنٹی بجی اور انڈیا سے ہریش کے بیٹے نے بتایا کہ انکل میرے ابو چند دن پہلے اس دنیا سے چلے گئے۔ وہ آپ کو بہت یاد کرتے تھے، آپ کے لیے بہت پریشان رہتے تھے۔ یہ سب سن کر طلعت کے دل کو دھچکا سا لگا۔ اس کے پاس الفاظ نہیں تھے کہ ہریش کے بیٹے کو تسلی دیتا۔ فون بند کر کے طلعت نکاہت کی وجہ سے بستر پر لیٹا رہا۔ لیٹے لیٹے رات کے 8 بج گئے۔ ڈور بیل بجی تو طلعت نے جواب دیا، آ جائیں، دروازہ کھلا ہے۔ دروازے پر علی احمد صاحب تھے۔ اندر آئے اور اسے اس حالت میں دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ طلعت نے مدھم سی آواز میں کہا، پریشان نہ ہوں، بس تھوڑا بلڈ پریشر بڑھ گیا ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے بیٹے کو فون کر کے گھر سے ان کے لیے سوپ اور کھانا منگوایا اور دونوں انہیں منع کرنے کے باوجود ہاسپٹل لے گئے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ بلڈ پریشر بہت زیادہ ہے، دوائیاں دیں اور آرام کرنے کو کہا۔ واپسی پر علی احمد صاحب نے بہت اصرار کیا کہ ہمارے گھر پر ہی ٹھہریں، لیکن طلعت نے جانا مناسب نہ سمجھا۔
تو پھر وہ اپنے بیٹے کو بھیج کر خود زبردستی اپنے دوست کے ساتھ رک گئے۔ طلعت نے بہت کہا کہ فکر نہ کریں، لیکن علی احمد نے ان کی ایک نہ سنی۔ دوائی لے کر رات طلعت حسین گہری نیند سو گئے۔ صبح جب نماز کے لیے علی احمد صاحب اٹھے تو انہیں آواز نہ دی کہ وہ بے آرام نہ ہو جائیں۔ دروازہ ساتھ لگا کر گھر سے ناشتے کا سامان لینے چلے گئے۔ اپنا اور طلعت حسین کا ناشتہ ساتھ ہی لے کر آ گئے کہ مل کر کریں گے۔ ان کے گھر پر سب پریشان تھے کہ طلعت بھائی کو کیا ہو گیا۔ ان کا بلڈ پریشر آئے دن بڑھتا جاتا تھا، لیکن آج تو دل و دماغ پر اپنوں کی یاد کا منو وزنی بوجھ بھی تھا۔ ابھی تک ان کی آنکھ نہ کھلی تھی۔ علی احمد نے ہلکی ہلکی آواز دی، طلعت اٹھ جاؤ، کچھ کھا لو۔ ان کے نہ ہلنے پر کچھ فکر مند ہو گئے۔ جب محسوس کیا کہ وہ تو بے ہوش ہیں، فوراً ایمبولینس کے لیے کال کی اور انہیں ہاسپٹل لے گئے، جہاں پتہ چلا کہ انہیں برین ہیمریج ہو گیا ہے۔ یہ بہت پریشانی کا وقت تھا۔ جب پاکستان میں طلعت کے سب گھر والوں کو بھی پتہ چلا، سب غم سے نڈھال ہو گئے۔ طلعت کی زندگی تو بچ گئی، لیکن وہ مفلوج ہو گئے۔ 1 ماہ اسپتال داخل رہے۔ علی احمد صاحب گھر والوں کو تسلی کی اطلاع دیتے رہے اور آج وہ انہیں پاکستان کے لیے ایئرپورٹ چھوڑ کر آئے تھے۔ جانے سے پہلے ویل چیئر پر بیٹھے طلعت کے چہرے پر آنسو بہہ رہے تھے۔ علی احمد نے تسلی دی اور کہا اب تمہیں خوش ہونا چاہیے، دیکھو اپنے بچوں کے پاس جا رہے ہو۔ علی احمد طلعت کے بہت قریبی دوستوں میں سے تھے اور طلعت کے دل سے نکلی ہر بات سے واقف تھے۔ 1 ماہ ہاسپٹل رہنے کے بعد وہ اس قابل تو تھے کہ سہارے سے بیٹھ جایا کرتے اور بولنے کی کوشش کرتے، لیکن بات کا سمجھانا مشکل ہو جاتا۔ ایسی صورت میں وہ گھر جا کر اتنے گزرے سالوں کا احوال گھر والوں کو کیسے سناتے کہ انہوں نے سرد راتیں تنہا کیسے گزاریں، زندگی بھر بچوں کی خوشیوں، بیوی کی محبت اور اپنوں کی قربت کو ترستے رہے۔ سوچا تھا اب پاکستان جاؤں گا تو سائقہ کے سارے شکوے دور کروں گا، اپنی اولاد کے سر پر دست شفقت رکھ کر دعا دیا کروں گا، اپنے پوتے پوتیوں کی انگلی پکڑ کر باہر لے کر جایا کروں گا، بہن بھائیوں کے پاس جا کر بھی مل کر اپنی زندگی کے اکیلے گزارے سالوں کا احوال سناؤں گا۔ لیکن سب ختم ہو گیا۔ اب پاکستان جا بھی رہا تھا تو ایک بے جان وجود ہی، لیکن اس بے جان وجود کے انتظار میں بھی ہر نظر بچھی ہوئی تھی، ہر ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوئے تھے جو اسے زندہ سلامت دیکھنے کی خواہش رکھتے تھے۔ اب سائقہ کو افسوس تھا کہ کاش میں طلعت کے ساتھ زندگی کا ہر لمحہ گزارتی، لیکن مجبوریاں اور کچھ نصیب کا لکھا تھا، شاید تب ہی دوریاں زندگی میں رہیں اور آج اس دوراہے پر پہنچ گئی۔ اور اب آج کے دن جب طلعت اپنے اہل خانہ کے پاس پہنچ گیا تو سب اس پر جی جان نچھاور کر رہے تھے۔ ظاہر حسین نے بھابھی سے اجازت مانگی کہ بھابھی جب تک بھائی بہتر نہیں ہوتے آپ اور بھائی یہیں رہیں ہمارے ساتھ، بھائی جان کی صحت ٹھیک نہیں، ہمیں بھی خدمت کا موقع دیں۔ بھابھی نے حامی بھر لی۔ ارسلان بھی جاب کرتا تھا اور طلعت حسین کو سنبھالنے کے لیے گھر میں ہر وقت کسی نہ کسی مرد کا ہونا ضروری تھا۔ یہاں پر تو ظاہر حسین کا بیٹا، بھتیجا اور وہ خود بھی تھے، مل کر انہیں سنبھالنے لگے۔ ارسلان پریشان تھا کہ ابو آئے بھی اور میں رک تک نہیں سکتا۔ سب نے سمجھایا کہ پریشان مت ہو، ہم سب بھی ان کے اپنے ہیں، امی ابو کو بے فکر ہو کر یہاں چھوڑو۔ سب کے اصرار کرنے پر اس نے ابو کو چچا کے پاس چھوڑا، لیکن ایک پاؤں گجرات ہوتا تو دوسرا چچا کے گھر۔ ہر ویکنڈ پر اپنے بچوں کو ساتھ لے کر ابو کے پاس آتا، ان کے ساتھ وقت گزارتا، ان کی ضرورت کا ہر سامان ساتھ میں لے کر آتا اور بوجھل سے دل کے ساتھ 2 دن رہ کر واپس چلا جاتا، اور یہ ہر ہفتے کا معمول تھا۔ صبا اور ہنا بھی ہر کچھ دن کے بعد اپنے بچوں کے ساتھ آتی اور ابو کی خدمت کیا کرتے۔ طلعت حسین کی بڑی بھابھی، چھوٹی بھابھی اور بہنیں، غرض سب گھر والے ان کی دلجوئی میں لگے رہتے۔ ظاہر اور ارسلان انہیں ہر اچھے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے۔ فاطمہ بی بی نے بھی اپنے گھر کو بھائی کی تیمارداری کے لیے خیر بات کہا ہوا تھا۔ خاندان کے سبھی افراد طلعت حسین کو ملنے آتے تو ان کا دل بھی بہل جاتا۔
فاطمہ بی بی ہر نماز کے بعد کتنی دیر جائے نماز پر بیٹھی ان کی صحت اور سلامتی کی دعائیں کرتی رہتی۔ گھر میں کئی بار ان کی صحت کے لیے قرآن خوانی کروائی گئی۔ سائقہ غریب بچوں کو بلا کر کھانا تقسیم کیا کرتی۔ ایک دو دن کوئی دیکھنے نہ آتا تو اشاروں میں اس کا پوچھتے۔ طلعت حسین کا دل کرتا سب کو اپنی نظروں میں سما لیں، اتنے سالوں کی جدائی کا کفارہ ادا ہو جائے۔ سب بہت اپنائیت سے خیال رکھتے۔ شام کو ویل چیئر پر باہر لے جایا کرتے کہ سب کو مل کر ان کا ذہن بہل جائے گا۔ ان کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے، لیکن طلعت حسین نے مایوس رہنا شروع کر دیا۔ ظاہر انہیں بڑے پیار سے بہلا کر دوا کھلایا کرتا۔ جب ان کا جی نہ ہوتا تو وہ انکار کر دیتے۔ دوا لے کر وہ تنگ آ گئے تھے۔ فاطمہ بی بی سے بھی ان کی یہ حالت دیکھی نہ جاتی تھی، لیکن انہیں اپنی نظروں سے اوجھل نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ بس بھائی کے ساتھ ساتھ ماں کی طرح رہنا چاہتی تھیں۔ 3 ماہ ہونے کو تھے، سب ان کی خدمت گزاری میں لگے تھے۔ ظاہر حسین مضبوط دل کے مالک تھے اور بہت صبر والے تھے۔ بھابھی کو بھی ہمیشہ دلاسا دیتے کہ انشاءاللہ طلعت بھائی ٹھیک ہو جائیں گے اور آپ کے ساتھ اپنے قدموں پر چل کر گھر جائیں گے۔ بس دن رات سب کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوئے تھے۔ کچھ دن بعد وہ بہتر بھی لگنے لگے۔ ان کے چہرے پر اطمینان نظر آنے لگا۔ سب کے اصرار پر کچھ کھانا بھی کھا لیتے تھے، دوا بھی لے لیتے۔ سب کے درمیان بیٹھ کر سب کی باتیں سنتے۔ جب تھک جاتے تو اشارہ کرتے، مجھے اندر لے چلو۔ آج صبح سے ارسلان، صبا، حنا اور بچوں کو یاد کر رہے تھے اور اشاروں میں سائقہ کو سمجھا رہے تھے کہ انہیں بلاؤ۔ اگلی صبح سب آ گئے۔ انہیں دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے۔ آج دن بھر ان کے ساتھ بیٹھے رہے۔ شام میں ناہید بھی آ گئی۔ سب ان کے ارد گرد بیٹھے بچپن کی باتوں کو یاد کرتے رہے۔ ان سب باتوں سے طلعت حسین کو بہت تسکین مل رہی تھی۔ پرانا وقت آنکھوں کے آگے گھوم رہا تھا۔ ظاہر نے کھانے کے بعد سب کو آرام کرنے کو کہا اور خود بھائی جان کو کمرے میں لے گئے۔ ظاہر اور ارسلان دونوں ان کے کمرے میں ہی لیٹ گئے۔ تھوڑی دیر میں طلعت صاحب کی آنکھ لگ گئی۔ باقی سب بھی آرام کرنے لگے۔ صبح سب مہمانوں کے لیے ناشتے کی تیاری شروع ہو گئی۔ بیماری میں بھی طلعت حسین کی آنکھ صبح سویرے کھل جایا کرتی، لیکن آج ایسا نہیں ہوا تھا۔ آج وہ اطمینان کی ایسی گہری نیند سوئے کہ دوبارہ نہیں اٹھے۔ کمرے سے ارسلان بھاگا باہر آیا اور امی کو بتانے لگا، امی ابو اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ یہ الفاظ تھے کہ خنجر جو سائقہ کے سینے میں جا کر لگا۔ سب بے ساختہ ہو کر ایک دوسرے کے گلے لگ گئے۔ فاطمہ بی بی کا انتظار کہ بھائی ٹھیک ہو جائے گا، سائقہ کی امیدیں کہ بہت جلد وہ انہیں گھر لے کر جائے گی، سب دم توڑ گئیں۔ زندگی سے ہار کر بھی گزشتہ رات سب کے ساتھ مل بیٹھنے کا اطمینان طلعت حسین کے چہرے پر نظر آ رہا تھا اور وہ ابدی نیند سو چکا تھا۔ یہ اپنوں کا قرب اور محبت تھی جو اسے زندگی کی طرف واپس تو لا رہی تھی، لیکن اب وقت ختم ہو چکا تھا اور تقدیر کی طرف سے لکھا وقت رخصت آ گیا تھا۔ سب نے مل کر آہوں اور سسکیوں میں طلعت کو آخری بار سفر آخرت کے لیے روانہ کر دیا۔